आदाब नाजरीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अदबनामा में आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में सर्फ कर दिया है, जिनकी कोशिशों से कई नस्लों ने उर्दू की दौलत हासिल की है, जिन्होंने करीब 3 दहाइयों तक उर्दू ज़बान की सिंचाई का काम किया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में उर्दू ज़बान व अदब को एक वक़ार बख्शा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में HOD और डीन की जिम्मेदारी संभाल चुके कई किताबों के मुसन्निफ, मायनाज़ अदीब और माहिर लिसानियात प्रोफेसर नज़ीर अहमद मलिक आज हमारे इस खास एपिसोड के इंतहाई खास मेहमान हैं। प्रोफेसर नज़ीर अहमद मलिक साहब, आपने अदबनामा के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। प्रोफेसर नज़ीर साहब, आप एक लंबी मुद्दत से जम्मू कश्मीर और मुल्क में उर्दू ज़बान व अदब की आबियारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कई नस्लों को आपने उर्दू पढ़ाई है और कई नस्लों तक अदब को पहुंचाया है। गुज़श्ता 30 सालों में उर्दू को न जाने कितने नशीब व फराज का सामना करना पड़ा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इसके गवाह हैं। इसलिए हम ये जानना चाहेंगे कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या दिल्ली और लखनऊ, उर्दू पढ़ने पढ़ाने और अदब सीखने सिखाने की रवायत में किस किस्म की तब्दीली आई है, कल और आज में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में उर्दू पढ़ाने में कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आई जी। अब चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है कि सिलेबस जो है, निसाब जो है जी, वो कम से कम यूनिवर्सिटी के सतह पर, उसमें कॉलेज भी आते हैं और यूनिवर्सिटी भी, उसमें नए नए मज़ामीन और नए नए जो मुख्तलिफ शाखें हैं उनको मुतारिफ किया जाता है जी। और तहकीक में भी बड़ी जो है तब्दीली आ गई है। एक ज़माना था जब सिर्फ शायरों के हयात और कारनामों पर बात की जाती है, लेकिन अब नए मौज़ूआत हैं, वो भी अपने जगह पर अहम हैं, वो मौज़ू भी, लेकिन अब नए नए जो मौज़ूआत हैं, इधर जो तब्दीलियाँ आई हैं तनक़ीद में, थ्योरी में, तो हमारे तलबा जो हैं, हमारे सरसुकार जो हैं, इन मौज़ूआत में दिलचस्पी लेते हैं और यूनिवर्सिटियों में इन मौज़ूआत पर खासा काम हो रहा है। तो इस एतबार से जो है, जब सिलेबस तब्दील होता है, निसाब तब्दील होता है, तो पढ़ाने के तरीके, तदरीस के तरीके भी बदल जाते हैं। तो हमारी नई नस्ल के जो असातिज़ा हैं वो इनसे फ़ायदा ले रहे हैं और फिर जो हमारी नई तालीमी पॉलिसी भी आ रही है, उसके मुताबिक भी निसाब के पढ़ाने में तब्दीलियाँ आ रही हैं। जी। जम्मू कश्मीर में उर्दू कितनी बाकी है? कहा यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर कश्मीरी या डोगरी बोली जाती है, कैंपस के बाहर उर्दू बोलने वाले कम होते हैं। क्या जम्मू कश्मीर का उर्दू मुआशरा दम तोड़ चुका है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हमें ये देखना होगा कि इस रियासत जिसमें लद्दाख भी शामिल था और है भी किसी हद तक, तो ये एक एक्चुअली से एक मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ ज़बानें हैं। कोई ऐसी ज़बान नहीं है जो इन तीनों खितों को आपस में मिलाए और जो ज़बान एक लिंगवा फ्रैंका या राबिते की ज़बान का काम दे। अंग्रेजी अभी वो रोल अदा नहीं कर रही है। अच्छा। ये रोल जो है वो उर्दू कर रही है। कश्मीर वाला जब जम्मू जाएगा तो कौन सी ज़बान में बात करेगा? लद्दाख वाला कश्मीर आएगा तो कौन सी ज़बान में बात करेगा? तो उर्दू अभी भी एक राबिते की ज़बान है, लिंगवा फ्रैंका की ज़बान है और तहजीबी ज़बान है, जिसने तीनों खित्तों को सियासी तौर पर भी और तहजीबी तौर पर भी जोड़ के रखा है। तो इसलिए यह कहना है कि उर्दू का रोल किसी हद तक ख़त्म हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जब तक कि सियासी वहदत कायम रहती है, जब तक जो है कि इन खित्तों के दरमियान किसी राब्ते की ज़बान का होना ज़रूरी है, तब तक उर्दू का किरदार, उर्दू का रोल जो है बाकी है और रहेगा। जो उर्दू मुआशरे, जिस उर्दू मुआशरे की बात करते हैं, ख़ास तौर से हम जम्मू कश्मीर में कि आम नुक्कड़ पर भी, चाय की दुकान पर भी, कहीं पर वे बैठ करके उर्दू में बात करते हैं, उर्दू ज़बान के अदब ज़बान के हवाले से बात करते हैं, अदीब व शायर के हवाले से जो बात हुआ करती थी, वो महफिल, वो मजलिस, उस तरह की जो रिवायत थी, वो रिवायत कहीं ना कहीं दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही। क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, किसी हद तक इसमें सच्चाई है, लेकिन देखिए, एक तो अदब की बात होती है जी। अदब ज़बान का एक पहलू है और एक खास तबके तक महदूद है। अच्छा। वो तबका और उस तबके से अफराद, जो वाबस्ता अफराद है, वो जब मिलते हैं तो उसमें बात करते हैं। एक आम आदमी से ये तवक्को नहीं करेंगे कि अदब के मुतालिक बात करें जी। हमें ये देखना होगा कि वो कम्युनिकेशन में, तरसील में किस तरह से और कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते हैं।
جی آپ دیکھیے عموماً جو یہاں کی پریفرڈ لینگویج ہے، یہاں کی جو ترجیحی زبان ہے وہ اردو ہے. اچھا. جب بھی لوگ آپس میں ملتے ضرور ہے کشمیری میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ اردو میں بھی بات کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو پرائیویٹ سکولز ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ انگلش میڈیم سکول ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ کلاس میں اردو یہ انگریزی پڑھائی جاتی ہو، لیکن وہاں کے بچے جو ہے وہ اردو میں بات کرتے ہیں. اچھا. اس لیے پڑھے لکھے لوگ بھی جب کشمیری میں بات کرتے ہیں تو کوڈ سوئچنگ کے طور پر وہ اردو میں بھی بات کرتے ہیں اور اردو سے کشمیری آتے ہیں. تو کمیونیکیشن کی سطح پر ادب اگر آپ الگ کر دیں گے تو کمیونیکیشن کی سطح پر اردو کا رول ابھی باقی ہے، اور اردو میں بات ہوتی ہے، اردو میں کام ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اردو کا رول جو ہے، ظاہر ہے کہ ادب، جب ہم ادب کی بات کریں ہمارا ذہن فوراً، جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً ادب کی طرف جاتا ہے. جی. جبکہ ادبی کمیونیکیشن کی زبان ہے. عام کمیونیکیشن کی زبان جو ہے وہ ابھی کشمیری تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے آج کل جو یہاں رجحان چل رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ عموماً جب بھی آپ یہاں کسی بچے سے ملیں گے، اپنے والدین بھی تو اردو میں بات کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے ہماری دوسری مادری زبان بن گئی ہے. جی. اب ہر گھر میں دیکھیے جو اردو کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر ہم صرف ادب کی بات کریں تو ادب محض ایک محدود طبقے کی ہے. وہ لوگ بھی جب ملتے ہیں تو اردو ادب کے سلسلے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں. گزشتہ دنوں سرکار کی طرف سے ایک فیصلہ لیا گیا تھا. اب تک کہ اردو والوں کے پاس ایک ریاست جموں کشمیر ہی تھی جہاں کی سرکاری زبان اردو ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ 4 اور زبانوں کو جوڑ دیا گیا، سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا. اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس سے اردو کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ دیکھیے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں کئی زبانیں سرکاری طور پر تسلیم کی گئی. جی. یہاں انگریزی اور اردو تھی، اردو ہی سرکاری زبان تھی، لیکن بیشتر کام جو ہے دفتروں میں وہ انگریزی میں ہی ہوتا تھا. اچھا. اب یہ ہے کہ اب سیاسی طور پر کچھ فیصلے لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ کس زبان کا کیا رول ہوگا وہ حکومت جو ہے، وہ جو حکومت ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ کتنی زبانیں ہیں، ان کو کہاں پڑھانا ہے. ظاہر ہے کہ ہر زبان کی اپنی اہمیت ہے، ہر زبان کو اس کا اپنا رول دینا ہے. یہاں اگر کشمیری ہے، ڈوگری ہے، تو ان تمام زبانوں کا اپنا رول ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ کون سی سطح پر کس زبان کو پڑھایا جائے گا. کیا تعلیمی سطح پر کہاں تک، اگر تعلیمی سطح میں اس زبان کو شامل کیا تو کہاں تک، مڈل تک ہے، پرائمری تک ہے، ہائی اسکول تک ہے. ظاہر ہے کہ یہاں جو ہائر ایجوکیشن کی زبان ہے وہ انگریزی رہے گی. وہاں کوئی علاقائی زبان نہیں پہنچ سکتی ہے. حالانکہ اردو کی ایک شاندار روایت رہی ہے اس کشمیر میں. یہاں 10ویں جماعت تک ذریعہ تعلیم اردو رہی ہے، پھر 8ویں جماعت تک بھی رہی ہے. یہ پچھلے 10-15 برسوں میں جو اس کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کی جگہ، اس کی جگہ جو ہے انگریزی کو رکھا گیا ہے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ جب آپ 4-5 زبانیں رکھیں گے تو یہ دیکھنا ہوگا، یہ سرکار کا کام ہے کہ دیکھنا ہے کہ کون سی زبان کس سطح پر کہاں تک پڑھائی جو اس کے پڑھانے کا مقصد کیا ہے. سرکار جب فیصلے دیتی ہے تو پھر اس کا جو اطلاق ہوتا ہے اس کی ایک مشینری ہوتی ہے، پھر اساتذہ کو تیار کرنا پڑتا ہے، نصاب کو بنانا پڑتا ہے. یہ بہت ساری مشکلات ہیں. ابھی جب تک یہ ہوتا رہے گا تب تک اردو کا اپنا رول ہے، اردو کا رول. اور پھر بھی جب 4-5 زبانیں ہوتی ہیں تب بھی 1 یا 2 زبانوں میں ہی کام ہوتا ہے، سبھی زبانوں میں کام نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ زبانوں کو سرکاری درجہ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان زبانوں میں درخواستیں وصول کی جائیں گی، ان زبانوں میں جو دوسرے تھوڑا سا کوئی کام ہوگا، انہیں ایک طرح سے ان کو اس لیول پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں ان کا رول بنتا ہے. جی. پروفیسر نذیر صاحب، ایک طبقہ یہ مان رہا ہے کہ نئی نسل اردو سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے. والدین بھی بچوں کو اردو پڑھانے میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ نئی نسل اردو سے دور ہو رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی وجہ کیا مانتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندوستان میں تقریباً 700 زبانیں بولی جاتی ہیں. جی. اس کے علاوہ بھی بہت سی زبانیں، لیکن 700 زبانیں کم سے کم ہیں ایسی. ان تمام زبانوں کے بارے میں آپ اگر یہ کہیں گے تو اس اعتبار سے تمام زبانیں جو ہے وہ مطلب ان میں وہ مطلب جو ہے کہ ایک طرح سے ہم کہیں گے کہ جس کو ہم آج کل زبان کہتے ہیں انڈینجرڈ لینگویج، یعنی جو زوال کی طرف جا رہی ہے. جی. تو اب یہ ہے کہ اس لیے کہ گلوبلائزیشن کے زمانے میں چند ایک زبانیں ہی شاید رہ جائیں گی.
اچھا. لیکن یہ زبانیں، تمام زبانیں جو ہیں آپ دیکھ لیجئے، یا تو ان میں ادب ہوتا ہے، کہاں ان زبانوں میں سائنسی تعلیم دی جاتی ہے، کہاں ان زبانوں میں جو سائنس کمیونیکیشن ہوتا ہے، کہاں ان زبانوں میں دوسرے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. جی. تو ظاہر ہے کہ یہ تمام زبانیں جو ہیں اس لیول تک نہیں پہنچ پائیں گی جس لیول پر ہمارے ہاں انگریزی ہے. تو اس لیے جو دوسری زبانوں کی صورتحال ہے وہ اردو کی بھی ہے. اچھا. آپ اگر ہندی کی بات کریں گے جو ہندوستان کی راشٹر بھاشا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو کمیونیکیشن کی سطح پر جو ہے وہ بھی زوال پذیر ہے. اچھا. اس لیے کہ وہ ہندی جو سماچار میں استعمال کی جاتی ہے وہ عام گفتگو میں نہیں استعمال ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ سرکار اس کو پڑھانے کے مطلب جو ہے اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ رول دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن عوامی سطح پر وہ ہندی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی ہے. جی. اردو اور ہندی کی جو بیچ والی صورت ہے وہی پورے ہندوستان میں چلتی ہے. اچھا. تو بہت، اگر اب غور سے دیکھیں گے تو بہت سی زبانیں ہیں، ہندوستان کی تقریباً تمام زبانیں انہی مضمون سے، یہ اردو کا ہی حال نہیں ہے. تمام زبانوں کی صورتحال ایک جیسی ہے. اچھا. یعنی نئی نسل صرف جو انگلش ہے کی طرف بھاگ رہی ہے. اردو کے سلسلے میں یہ ہے کہ ابھی تک اس مطلب جو 1956 میں جو لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تقسیم ہوئی اس میں اردو کی کوئی خاص ریاست نہیں رہ گئی. اچھا. اس لیے کہ علاقائی زبانوں کو اہمیت دی گئی ہے. گجرات میں گجراتی، بنگال میں بنگالی، یہ سب زبانیں جو ہیں، اب اردو کا کوئی علاقہ تھا نہیں. جی. ایک منٹ پلیز. اردو کا کوئی باوجود اردو ایک ہندوستان گیر زبان ہے جو کسی اور زبان کو یہ درجہ حاصل نہیں. گجراتی اگر ہے وہ گجرات تک محدود ہے، بنگال اگر ہے، بنگالی ہے تو بنگال تک محدود. اردو کا اس طرح سے ایک ہندوستان گیر کردار ہے. آپ کو ہندوستان کے ہر علاقے میں، ہر صوبے میں اردو لکھنے والے پڑھنے والے ملیں گے. جی. جو دوسرے زبانوں کے سلسلے میں وہ صورتحال نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا اگر اس اعتبار سے وہ زبانیں علاقائی ہیں تو یہ زبان جو ہے ایک ہندوستان کی زبان ہے. تو صورتحال سب زبانوں کی تقریباً ایک جیسی. ٹھیک ہے. ایک نئی نسل کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک سوال نئی نسل کے معیار کو لے کر پوچھا جاتا ہے. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اردو کے نئے چراغوں میں روشنی کم ہے. آپ نئی نسل کی تخلیقات کو دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کیا آپ نئی نسل کے معیار سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے مطمئن کی کیا، اب دیکھیے نئی نسل جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ عموماً وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں، کالج سے نکلتے ہیں. جی. اور جو یونیورسٹیوں میں سے بچے نکلتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو تحقیق کا کام کرتے ہیں وہی لکھنا پڑھنے کا کام کریں گے، جو تحقیق کریں گے وہی پھر آگے بڑھیں. مجھے لگتا ہے کہ پورے ہندوستان میں جو کشمیر، ریاست جموں کشمیر ہے، یا خاص طور پر کشمیر کے جو طالب علم ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، ان کا معیار بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ. جی. وہ اچھا تحقیق کام کرتے ہیں. میں نے تقریباً 30-40 لڑکوں کو سپروائز کیا ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے. بہت اچھے موضوعات پر ہم نے کام کروایا ہے. یہی حال دوسرے اساتذہ کا بھی ہے. تو ایسی صورتحال نہیں ہے کہ یہاں کے طالب علم ریسرچ اسکالر جو ہے وہ ہندوستان کی دوسری ریاستوں سے کم تر ہے. جو پروفیسر نذیر صاحب، آپ اردو کی کئی تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں. ان دنوں جو تنظیمیں ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو یا نیم سرکاری اور غیر سرکاری، ان تنظیموں کے بارے میں ایک عام تاثر یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ان تنظیموں کا کام صرف چند روایتی سیمینار اور کانفرنس کروانا رہ گیا ہے. اردو کے فروغ کے لیے، اردو کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ تنظیمیں غیر سنجیدہ ہیں. کیا آپ بھی ایسا مانتے ہیں؟ ہاں، یہ صحیح ہے کہ مطلب جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا. یہاں تک کہ اکیڈمی جو بن گئی ہے، اکیڈمی جو ہمارے یہاں مختلف ریاستوں میں جو اکیڈمیز ہیں، وہ بھی یا تو مشاعرے کرتے ہیں یا بھی یہی سیمینار کرتے ہیں. وہ سیمینار وہی ہے تو کیا ہے، نشستن و گفتن و برخاستن تک محدود ہے. اردو کے سلسلے میں یہ ہے، ہو سکتا ہے دوسری زبانوں کے سلسلے میں بھی ہو، لیکن اردو کے سلسلے میں یہ ہے کہ سنجیدہ کام بہت کام ہو رہا ہے. مطلب سیمینار تو ہونے چاہیے، ہوتے بھی ہیں، لیکن اب ان سیمیناروں کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. جی. یا پھر جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ کوئی زبان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی ہے
جب تک سرکاری سرپرستی حاصل نہ ہو، اچھا، یا پھر وہ انجمنیں جو ان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان مطلب طریقوں سے کام نہیں کریں گے جن طریقوں پر اردو کا فروغ حاصل ہو. ایسا مجھے لگ رہا ہے ذاتی طور پر کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. اور کیا یونیورسٹیز کام کرتی ہیں، وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ مطلب سیمینارز ہوتے ہیں، سیمینار بھی ان سے بھی ایک فائدہ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. لیکن ان انجمنوں کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے اردو ادب کی خدمت یا اردو ادب کا فروغ ہو، وہ دیکھنا ہے ان کو. نہیں، سرکار کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہا ہے اردو کے فروغ کے لیے تنظیموں کو، یا پھر سپورٹ ملنے کے باوجود تنظیمیں کام نہیں کر رہی ہیں؟ نہیں، سپورٹ تو ملتا ہے. مجھے لگتا ہے میں اکیڈمیز کی بات کر رہا تھا. سپورٹ تو ملتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ طریقے وضع ان کو کرنے ہیں، جو انجمنیں ہیں ان کو یہ طریقے وضع کرنا ہے. دیکھیے ایک بات میں بتاؤں گا کہ وہ یہ کہ جب تک کا اردو کی تعلیم کا باضابطہ بندوبست نہ ہو، سکول کی سطح پر، کالج کی سطح پر، یونیورسٹی کی سطح پر. اب دیکھ لیجئے کہ کشمیر کو چھوڑ کے دوسری ہندوستان کی ریاستوں میں اب اردو ٹیچرز کی کمی ہے، اردو ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو کسی طرح سے جو ہے نئی نسل کے جو لوگ ہیں وہ اردو سے جب پڑھانے کا انتظام نہیں ہوگا، جب پڑھانے تو ظاہر ہے کہ طلباء جو ہیں وہ تو، اور پھر جب امپلائمنٹ کے چانسز نہ ہوں، روزگار کے چانسز نہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس زبان میں دلچسپی نہیں لیں گے. یہ ایک قدرتی سی بات ہے. نذیر صاحب، اس وقت جو ملک کے اندر اردو کی صورتحال ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. آپ کی نظر میں اردو زبان اور اہل اردو کے سامنے بڑے چیلنجز کیا کچھ ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تمام زبانوں کے چیلنجز تقریباً ہندوستان میں ایک جیسے ہیں. اور پوری میں نے مطلب آپ کو یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً 6,500 سے 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں. جی. اردو کی اگر آپ بات کریں گے، اردو اور ہندی کی جو بیچ والی صورت ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے دنیا میں. جی. اگر آپ صرف اردو کی بات کریں گے تو تقریباً 21 نمبر پر ہے یہ زبان جو اس کو پہلی، دوسری اور تیسری زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اچھا جی. اور جو صرف اردو کو مادری زبان تسلیم کرتے ہیں ان کی وہ 11ویں نمبر پر ہے. اچھا. اب 6,500 7,000 زبانوں میں اردو کا نمبر جہاں 11 پر ہے، 21 پر ہے یا 3 پر ہے، تو اردو کی صورتحال سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جی. اور خود ہندوستان میں اردو کی جو صورتحال وہ 4تھے نمبر پر ہے. اگر ہندوستان میں اگر یہ مانے کہ 700 زبانیں بولی جاتی ہیں جی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا مستقبل یا اردو کی صورتحال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن نہیں ہے. جی. اردو رسم الخط کو لے کر ان دنوں بہت ہنگامہ ہو رہا ہے. لوگ رومن میں اردو لکھتے ہیں تو پھر اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. اردو رسم الخط پر آپ کی ایک کتاب بھی ہے. موجودہ وقت میں روزمرہ کی زندگی میں اردو رسم الخط کے استعمال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے احمد صاحب، میں ایک بات کہنا چاہوں گا. لکھنا جو ہے وہ مشینوں نے لے لیا. جی. اب وہی رسم خط جو ہے، وہی تحریر جو ہے، جس کو ہم کہیں گے انگریزی میں ریڈر فرینڈلی ہوگا. جی. اس لیے کہ پڑھنا ابھی بھی انسان کے پاس ہی ہے، لکھنا مشینوں نے لے لیا ہے. اچھا جی. اگر آپ اردو رسم خط کی بات کرتے تو یہ ریڈر فرینڈلی ہے. اچھا. اس میں یہ ایک طرح سے شارٹ ہینڈ ہے اور ہر لفظ کی ایک تصویر بنتی ہے. جی. کوئی بھی لفظ آپ لے لیجیے، مثلا ادب کا لفظ. جی. جب آپ ادب کا لفظ سنتے ہیں تو اس کی تصویر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آ جاتی ہے نا. اگر آپ نقطے بھی استعمال نہیں کریں گے تب بھی لفظ کی ایک تصویر بن جاتی ہے. جی. یہ ان رسم خط کی طرح نہیں ہے جن میں آپ کو نظر سے ادھر سے وہاں تک گمانی پڑتی ہے. تو اگر تحقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو اردو رسم خط جو ہے یہ ریڈر فرینڈلی ہے.
اور اس اعتبار سے یہ رسم خط زیادہ سائنٹیفک ہے دوسرے نظام تحریر کے مقابلے میں. اچھا. اب سوال یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر سکولوں میں تعلیم کا انتظام نہیں ہوگا، اگر سرکار کی سرپرستی نہیں ہے، اگر انجمنوں کی سرپرستی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگیں گے ہی. جب آپ موقع دیکھیں گے، جب آپ موقع دیں گے بچوں کو، اس لیے کہ یہ دنیا میں مطلب 3 زبانیں ایسی ہیں جو سوفسٹیکیٹڈ لینگویجز مانی جاتی ہیں، جو رومانٹک لینگویج، جن کے 3 لوگوں کا رویہ زیادہ بہتر ہے، جو اس کو خوبصورت ان میں ایک اٹیلین ہے، ایک فرانسیسی ہے اور ایک اردو ہے. جی. ہر اعتبار سے اردو جو ہے وہ بہتر ہے. تو اب اگر آپ تعلیم کا انتظام نہیں ہوگا، اگر انجمنیں اور سرکاریں جو ہے اس کی فروغ کے لیے کوششیں نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی. صحیح. اردو زبان کو مذہب کا بھی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، حالانکہ یہ کوشش بہت پہلے سے شروع کی گئی تھی اردو زبان کو مسلمانوں کی زبان بتانے کی. اس کوشش کے نتیجے میں اردو کا کتنا نقصان ہوا، اس سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. سوال یہ ہے کہ اس طرح کی کوشش کے خلاف اردو برادری نے مضبوطی کے ساتھ آواز نہیں اٹھائی؟ ایسی کوئی تحریک بھی نہیں چلی جس سے اس سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے کہ اردو کسی خاص مذہب کی نہیں بلکہ ہندوستان کی زبان ہے؟ چلے، حقیقت یہی ہے کہ یہ ہندوستان میں جو ہے جدید ہند-آریائی کی ایک نمائندہ زبان ہے. جی. کسی بھی جدید ہند-آریائی زبان کی اس طرح کی شاندار تاریخ نہیں رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ زبان ہندوستان کے ہر گوشے اور ہر خطے تک پہنچ گئی ہے. جی. اور ہر خطے کے لوگوں نے اس کے فروغ میں حصہ لیا اور ہر مذہب کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا. اچھا. جی. اب یہ جو کنٹروورسی چلی اور زبان کو مذہبی رنگ دینا شروع ہوا، تو یہ اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے وجوہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. جی. اگر اس میں ایک زمانہ تھا جب بغیر کسی مذہب ملت کے تمام طبقے کے لوگ اس میں شامل رہے ہیں، اس میں کام، اور جیسا کہ آپ کو خود بھی معلوم ہے. لیکن 1947 کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی، حالانکہ 47 کے بعد کئی برسوں تک اس زبان پر آفتیں پڑی، لیکن آہستہ آہستہ یہ سدھر گئی اور آج وہ صورتحال نہیں. اب یہ محسوس ہونے لگا کہ اردو کا ہندوستان میں ایک رول ہے. جی. یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. اس کا احساس بھی اب ہونے لگا ہے اور ہو رہا ہے. جی. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جو سیاست ہوتی ہے، سیاست میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور سیاست چلانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں اگر اب نہ جائیں نہ ہم، لیکن اردو کسی مذہب کی زبان نہیں ہے. یہ ہر خطے کی زبان رہی ہے، ہر مذہب کی زبان. اور آج بھی اگر آپ عام لوگوں سے بات کریں گے جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی اردو مطلب اردو کے سلسلے میں. اور یہ ہے کہ جب وہ بھی گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو اردو کے زیادہ قریب ہے بنسبت دوسری زبان کی. صحیح. پروفیسر نذیر صاحب، آپ نے تحقیق پر بھی کام کیا ہے. اس وقت ملکی سطح پر تحقیق کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اور جو تحقیق کا معیار ہے، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ کیا رائے آپ کی اس پر؟ دیکھیے، تحقیق کا معیار جو ہے وہ اردو میں ہی نہیں گرا ہے. اچھا. یہ تمام مضامین کی یہی حالت ہے. اس لیے کہ اب کتب خانوں میں جانا بند ہو گیا. اب مخطوطات دیکھنے یا پرانے رسائل دیکھنا بند ہو گیا. آج بالکل جو شارٹ کٹس دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر آپ لائبریری میں جائیں گے، پرانی کتب کو اٹھائیں گے، رسائل کو، میگزینز کو اٹھائیں، تو آپ کو خزانے مل جائیں گے. جی. لیکن وہ چیز ادھر سے جو یونیورسٹیوں میں تحقیق ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ معیاری نہیں ہے، لیکن تحقیق کے سلسلے میں ان کے پاس ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت میں ان کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. جی. اس لیے میرے خیال میں تحقیق اس موضوع پر جس پر اس کو پی ایچ ڈی ملتی ہے، اس پر اس کا کام اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب اس کو ڈگری مل جاتی ہے.
تب اس پر اس کا کام شروع ہو جاتا ہے. اچھا. میں اپنی کتاب کے بارے میں بات کروں گا کہ میں نے 13 سال کے بعد اس کتاب کو چھاپا ہے. جی. میں نے ہندوستان کی تقریباً تمام لائبریریوں میں گیا ہوں, چاہے خدا بخش لائبریری ہو, چاہے رامپور لائبریری ہو, چاہے جو ہے حیدرآباد کا سالار جنگ میوزیم ہو, بمبئی کا میوزیم, میں ہر جگہ گئے ہم نے مخطوطات. یہ وہ چیز اب شاید کسی وجہ سے, اس لیے کہ یونیورسٹیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ 3 سال میں 2 سال میں ابھی ڈگری ختم کر لیجیے. ان کو ڈگری مل جاتی ہے, لیکن ان کو ان پر کام اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ ختم کام کر چکے ہوتے ہیں, اس پر پھر کام کرنے کی نئے سرے سے سوچنے کی ضرورت ہے. تو تحقیقی جو جس کے معیار کی آپ بات کر رہے ہیں وہ محض اردو میں ہی نہیں ہے, ہر مضمون کی یہی حالت ہے. جی. دعویٰ کیا جا رہا ہے جو لگن, جو شوق اور جو محنت پہلے تھی وہ اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی. اس میں کیا سے وجوہ ہو سکتے ہیں. جی. پروفیسر نذیر صاحب, دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اردو کی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں, لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جو ہندوستان میں اردو کا معاشرہ ہے وہ تباہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. روزمرہ کی بول چال میں انگریزی کا غلبہ ہے, خط و کتابت میں بھی انگریزی اور ہندی حاوی ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کی بقا کے لیے اس زبان کے بولنے والوں کی اچھی تعداد شرط ہے, لیکن آج کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اردو زبان کے حال اور مستقبل پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ یہ ملٹی کلچرل کا زمانہ ہے جی, اور ملٹی لنگوازم کا زمانہ ہے. ایک بچہ جو ہے وہ کئی زبانیں سیکھتا ہے. جی. ایک بچے کی ایک کرٹیکل سٹیج ہوتا ہے, وہ 13 سال تک ہوتی ہے. اس 13 سال تک آپ جتنی بھی زبانیں ایک بچوں کو دیں گے وہ حاصل کر دیتا ہے. جی. اب جب وہ بولنے لگتا ہے تو اس میں وہ دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال کرتا ہے. ہر زبان مخلوط ہے. اگر آپ انگریزی دیکھیں گے اس میں آپ کو فرانسیسی کے الفاظ ملیں گے, لاطینی کے ملیں گے, یونانی کے ملیں گے, عربی کے ملیں گے. جی. تو یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ زمانہ ظاہر ہے کہ جب ایک بچہ کئی زبانیں جانتا ہے تو ایک دوسرے کے الفاظ, ایک زبان دوسری زبان کے الفاظ استعمال کرتے, اور پھر وہ مختلف سچویشن اس کے سامنے آ جاتی ہے. جب سچویشن تو ہر سچویشن میں اس کے بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. جی. وہ کسے بات کر رہا ہے, اس کے انٹرسٹس کیا ہے, اس کی ایج کیا ہے, وہ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں متاثر کرتی ہیں اس کی گفتگو کو, کس موضوع پر بات کر رہے ہیں. یہ سب ظاہر ہے کہ اس میں اسی موضوع کے تعلق سے الفاظ آ جائیں گے. جی. اسی لیے جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو ڈیزائن میں کوڈ سوئچنگ. کوڈ سوئچنگ مطلب یہ ہے کہ ایک بار ایک زبان میں بات کرتے ہیں دوسری زبان کی طرف آ جانا, دوسری زبان سے بات کرتے ہیں پہلی زبان پر آ جانا, یا تیسری زبان پر جانا, یا ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں لانا. یہ ایک نارم ہے اور یہ زبان کی فطرت ہے. جی. سبھی زبانیں مخلوط ہوتی ہیں. اب کچھ زبانیں زیادہ مخلوط ہیں اور کچھ کم ہیں. جی. تو یہ اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیا بنیادی طور پر زبان کو جو چیز متعین کرتی ہے اس کا ڈھانچہ ہے, اس کا سنٹیکس ہے, اس کا گرامر ہے. آپ جب اردو جملہ استعمال کریں, جملہ وہی رہے گا, اردو کا ہی ہے. جی. الفاظ اب ادھر ادھر کے لے آئیں گے. کسی لفظوں کا مستعار لینا یہ ہر زبان کی زندگی کی علامت ہے. جی. یہ ہر زبان کرتی ہے کہ دوسری زبان کے الفاظ لیتی ہے, اور کہیں کہیں ان الفاظ کو توڑ مروڑ کر بھی استعمال کرتی ہے. بہت اصلی صورت میں استعمال نہیں کرتی ہے, اور کبھی کبھی لفظوں کے معنی بھی بدل جاتی ہے. یہ زبانوں کا طریقہ ہے. جی. کوئی زبان خلا میں پیدا تو نہیں ہوتی ہے, یہ مختلف زبانوں کی آمیزش ہوتی ہے. اور آج کل جو سائنٹیفک دور ہے تو اس میں لفظوں کا آنا دوسری زبانوں سے, خاص طور پر جو بہت ہی اہم زبانیں وہاں سے الفاظ لینا اور آنا ایک فطری عمل ہے. جی. تو لفظ سے زبان کی فطرت پر, سرشت پر اثر نہیں پڑتا ہے. جی. اس کا سنٹیکس کیا ہے, اس کے جملوں کی ترکیب کیا ہے, وہ زبان کو متعین کرتی ہے. جی.
प्रोफेसर नज़ीर अहमद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया और उर्दू ज़बान की मौजूदा हकीकत से उर्दू बिरादरी को रूबरू कराने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपने जिन हक़ाक़ की तरफ इशारा किया है उर्दू बिरादरी उसको समझेगी और तस्लीम करते हुए उसके उर्दू के तईं अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेगी। इसी नेक उम्मीद के साथ इस हफ़्ते का अदबनामा ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।